व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे जनाब कि क्या सूरत हाल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना पहला जलसा करने जा रही है और कैसा हो रहा है ये जलसा, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके बारे में खबरें आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी ने भी आज एक गजा मार्च तय कर रखा था और उसके लिए तैयारियां भी हतमी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों ये गजा मार्च नहीं हो सका और क्या वहां पर सूरत हाल है, उससे भी मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ एक अहम इंक्वायरी फाइल बंद हो गई है FIA की तरफ से, वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर लास्टली कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ जो मामला पेश आया है वो भी आपके सामने रखेंगे आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले चीज जरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात हो जाए। एक ऐसी पार्टी जो जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में बनी, अलीम खान साहब उसके सदर और मुतादिद PTI के मुनहरिफ अरकान इस पार्टी के मेंबर बने या बनवाए गए। बहरहाल शुरू में तासुर ये था कि शायद यही किंग्स पार्टी है, लेकिन अल्टीमेटली हमें अब नजर आता है कि किंग्स पार्टी तो दोबारा से नून लीग हो चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है B टीम है नून लीग की, और जब नून लीग को कमी बेशी होगी, सीटों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी हुकूमत साजी में, तो फिर ये सारी जमातें छोटी छोटी जो मुख्तलिफ सीटें, कुछ चंद सीटें लेने में कामयाब हो सकेंगी, तो उनको इनके साथ मिला के एक हुकूमत साजी की कोशिश की जाएगी। जहांगीर खान तरीन साहब बहुत ज़्यादा बाअसर किस्म के सियासतदान रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमीर तरीन सियासतदानों में उनका शुमार होता है। शुगर मिल्स हैं उनकी और करोड़ों के अरबों के वसाइल हैं और खरबों रुपया है, तो कोई बेशुमार ही दौलत है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उनका जहाज़ बड़ा मशहूर है। हेलीकॉप्टर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फराम किया था जब वो शाही किला से जलसा गाह आए थे, और फिर उसके बाद अब जो उनका जहाज़ था वो उन्होंने फराहम किया था इमरान खान साहब को, जिसमें इमरान खान साहब मुतादिद बार सफ़र भी करते रहे। और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार बाद में 2018 के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब की पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए पूरे जो मतलूबा नंबर थे वो पूरे हो सके, तो ये सब तारीख का एक हिस्सा है और इसमें उस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब का बड़ा किरदार था। जहांगीर खान तरीन साहब एक सपोर्टर की तरह तो बड़ा ह्यूज रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन जब हाथ में खुद उनके पूरी जमात आई है तो क्या सूरत हाल है। कम अज कम अभी तक तो इस जमात का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी एक ट्वीट में आपको बताया था, अपने व्लॉग में भी बताया था कि बहुत ही कम सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो मुश्किल से 1000-1500 इनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर जो ऑफिशियल अकाउंट है। और इसके अलावा भी आप देखें तो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा जो चारों नाचार उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पार्टी के अनाउंसमेंट के वक्त तकरीब में शामिल हुए, तो बाद में कहीं वो हमें एक्टिव नजर नहीं आए, किसी जगह वो हमें टॉक शोज में डिफेंड करते नजर नहीं आए, कहीं वो हमें ऐसा नहीं लगा कि पार्टी पॉलिसी, पार्टी मंशूर जो है वो बता रहे हों। तो वो जिस तरीके से ज़बरदस्ती एक शादी होती है, इसी तरीके से उनका जो था रिएक्शन हमें नज़र आता था। और बाद में फिर एक दो रहनुमाओं ने तो जैसे शामिल हुए थे पार्टी में, वैसे ही खामोशी से पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, जिसमें अली जैदी साहब जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कोई उनके साथ कमिटमेंट नहीं की पार्टी में शमूलियत के हवाले से। बाकी रह गए जनाब महमूद मौलवी साहब या मुराद राज साहब या फिरदौस आशिक आवान साहिबा और फयाजुल हसन चौहान भी ऑफ कोर्स। तो ये 3-4 चेहरे हैं जो आपको मुख्तलिफ अब टॉक शोज में नजर आते हैं इस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। तो आज ये बार बार उनसे सवाल होता था कि भाई आप जलसा क्यों नहीं करते, जरा स्ट्रेंथ तो दिखाएं अपनी। तो आज के रोज फिर उन्होंने एक जलसा जो था वो प्लान कर रखा था और ये जलसा जहानिया में होना था। और यहाँ पर पास ही बिल्कुल जो मुख्तलिफ शुगर मिल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि खुद जहांगीर खान तरीन साहब की मिल्कियत में हैं। और अब कहानी ये है कि वहाँ पर जाहिर है कि एक बड़ा क्राउड शो करना था कि पहला जलसा है, तो ये दिखाना मंजूर था कि भाई बहुत ज़्यादा एक क्राउड की सपोर्ट है जहांगीर खान तरीन की इस पार्टी को। तो अब हम देख ये रहे थे कि भी जलसा तो खैर शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आना शुरू हो गई जिसने सारा पोल खोल दिया है। पता ये चल रहा है कि लोग आ रहे हैं तो पहले वो मुरझाए हुए चेहरों के साथ आ रहे हैं, फिर जब उनको बताया गया कि सोशल मीडिया पे तो ये वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई कि लोग तो बड़े मुरझाए हुए चेहरों के साथ आ रहे हैं, तो फिर उन्हें लाते हुए बाकायदा कहा गया, आवाज़ें आ रही हैं वीडियो बनाते हुए कि हाँ नारे लगाएं, अब ज़रा हाथ हिलाएं ताकि लोगों को लगे कि आप बड़े जोशो खरोश से आ रहे हैं। तो वो फिर जनाब बेचारे जैसे तैसे लोग मुलाजमीन हैं बुनियादी तौर पर ज़्यादातर जो शुगर मिल के हैं और उनके वज़ाक़ता भी आप देखें
تو کوئی وہ پارٹی ورکرز نہیں لگ رہے, نہ ان میں کوئی خواتین کی شرکت ہے, نہ کوئی بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں, اور جو وہ ہیں وہ بہت قابل احترام ہے, مزدور ہمارے بہت قابل احترام ہے, چاہے وہ کسی بھی شخص یا فیکٹری میں کام کر رہے ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر ان کو دیکھ کے لگ نہیں رہا ہے کہ وہ کسی ویژن کے پیچھے یا کسی پارٹی کی سپورٹ میں آ رہے ہیں, بس ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بیچارے اپنی دہاڑی کے چکر میں آ گئے ہیں. اور پھر خواتین کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک باقاعدہ کیمپ لگایا گیا, پھر وہاں پر خواتین آ رہی ہیں, پہلے وہ کیمپ میں جاتی ہیں, وہاں پہ وہ اپنے پیسے وصول کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد انہیں جلسہ گاہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے. تو پہلے میرا خیال ہے یہ جو شکایتیں آئی تھی نا کہ جی لے آئے ہیں اور پیسے نہیں دیے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا پہلے ازالہ کر دیا جائے, پیسے پہلے لوگوں کو دے دیے جائیں تاکہ لوگ آخر تک جلسہ دیکھیں سنیں, اور کھانا وانا بھی دیا. اور کچھ تو یہ بھی بتا رہے ہیں وہاں پہ 1-2 ٹرک کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں راشن واشن بھی دیا جا رہا ہے. تو غریبوں کے لیے تو جی اچھی بات ہے کہ چلیں اسی بہانے انہیں کچھ مل رہا ہے, کسی کو پیسے مل رہے ہیں, کوئی راشن لے رہا ہے. لیکن یہ ساری ویڈیوز جو ہیں یہ اگین وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کوئی بھی چیز جب فیک کرتے ہیں, جب پلانٹیڈ کرتے ہیں تو وہ پکڑی جاتی ہے, کوئی چیز بچ نہیں پاتی. ہر بندے کے ہاتھ میں آج ایک ایسا خفیہ ہتھیار ہے کہ جو 1 منٹ میں حقیقت کو واضح کر دیتا ہے, اور وہ ہتھیار ہر ایک کے پاس ہے, وہ ہے موبائل فون کی صورت میں, کہ نئی نئی ویڈیوز اسی وقت بن جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. اگر آپ وہاں پر اب اس وقت 20-30 ہزار کا جلسہ کر بھی لیں تو اگین سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہوئے ہیں, وہ پارٹی کی سپورٹ میں تو نہیں آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بنیادی جو چیز ہے, اس کو ابھی تک پتہ نہیں کیوں ارباب اقتدار سمجھنے سے قاصر ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ یہ دور بدل چکا ہے. اب اس طرح جو آپ کہہ سکتے ہیں اگر کہ جی بیانیہ بن جائے گا, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے گی, تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے اس دور میں. تو اب جی یہ جلسہ تو اب جیسا تیسا بھی ہوگا, خطاب بھی ہو جائیں گے, لیکن اس کی حقیقت جو ہے وہ آلریڈی سب پہ عیاں ہو چکی ہے. اس سے ایک اور متھ بھی ٹوٹتی نظر آتی ہے. عمران خان صاحب کی مقبولیت کے اوپر بہت سارے لوگ یہ احسان جتلاتے تھے کہ جی یہ تو مانگے تانگے کی حکومت, یہ جو لوگ شامل کروائے گئے تھے, یہ تو جہانگیر خان ترین صاحب کا سب احسان ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت بنوائی. اور بیسکلی جو 2011 کا جلسہ تھا عمران خان صاحب کا, اکتوبر 2011 کا جلسہ مینار پاکستان پر, وہ تو بیسکلی ایجنسیوں نے کروایا تھا. اس میں تو اس وقت کے جو جرنیل تھے انہوں نے انہیں سپورٹ فراہم کی تھی. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ اکثر میڈیا پر سنتے رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے عمران خان کو پروجیکٹ عمران بھی کہا جا رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں بات فیکٹ ڈینائی کر رہی کہ جی کوئی اس وقت فوج حامی نہیں تھی عمران خان صاحب کے یا ان کی سپورٹ نہیں تھی, بالکل تھی. لیکن یہ بات ایک اپنی جگہ حقیقت ہے, اس کو بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب کا اپنا بھی ایک کردار تھا, ایک اپنی بھی محنت تھی, اور اپنا بھی ایک کرشمہ تھا کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وہ مقبول بھی تھے, ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر مقبول تھے اور آپ زبردستی لا رہے تھے, ایسا نہیں تھا. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بھی خواہش تھی اور آپ بھی سپورٹ کر رہے تھے پس پشت, لیکن ساتھ میں لوگوں کے اندر بھی ایک ان کے لیے ظاہر مقبولیت بھی تھی اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے. اور جو 2018 کی بات ہے تو عمران خان صاحب کی اس وقت بھی پاپولیرٹی تھی اور بہت بڑے بڑے انہوں نے جلسے بھی کیے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل جہانگیر خان ترین صاحب نے اس میں ان کو سپورٹ کیا اور اس میں اپنا بہت پیسہ بھی استعمال کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہی پیسہ تو جہانگیر ترین کے پاس ابھی بھی ہے, وہی جہاز ابھی بھی ہے, اور وہ تمام وسائل ابھی بھی ہیں, اور اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی بھی پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سب حربے کرنے پڑے, اور اس کے باوجود بھی نہ ان کے بیانیے بن رہے ہیں, نہ ان کے جلسے عمران خان کے جلسوں کے مقابلے میں کوئی بھی اثر چھوڑ رہے ہیں, اور نہ ہی ان کے حوالے سے ان کے جو سرویز آتے ہیں, جو ان کے اپنے لوگ آ کر جو محفلوں میں بات کرتے ہیں, وہ سب کیوں ہے پھر. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اب سب کچھ ان کے پاس ہے نا, تو پھر بنا لیں بیانیہ, کر لیں, پھر اب دوبارہ حکومت بنوا لیں, لے آئیں لوگوں کی پاپولیرٹی اسی طرح سے, اگر یہ سب جہانگیر ترین کا کیا دھرا تھا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ چیزیں سب ساتھ ضرور تھیں, لیکن بنیادی اس میں جو سینٹر آف, جس کو آپ کہہ لیں کہ گریوٹی کا جو سینٹر تھا وہ وہی تھا, یعنی عمران خان خود, اور اس کے بعد پھر ارد گرد سب چیزیں اس کی سپورٹ میں تھیں یا نہیں تھیں وہ ایک الگ کہانی ہے. تو بہرحال جی یہ ایک استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا جلسہ. اور اب میں ذرا آپ کو یہ خبر دے دوں
کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا ہے. جماعت اسلامی جلسہ کرنا چاہ رہی تھی, یہاں مارچ بھی کرنا چاہ رہی تھی غزہ مارچ کے نام سے, فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے, اسرائیل کی بربریت کے خلاف, اور انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ امریکی سفارت خانے کے سامنے یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا, اور ان کا جو وہاں پہ ساز و سامان تھا جلسے کے انتظامات کے حوالے سے وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا. وہاں پر 2 گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, نصر اللہ رندھاوا صاحب کی اور پھر تاجر رہنما کاشف چودھری صاحب کی. اس کے علاوہ بھی شاید کچھ کارکنان کو پکڑا گیا ہے. خود امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی اس سلسلے میں ٹویٹ کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے جلسہ نہیں کرنے دیا گیا, گرفتار کیا گیا. اور پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا امریکہ کے بعد اسرائیل نوازی بھی کوئی قابل شرم بات نہیں رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. مطلب کچھ چیزوں پہ ہماری ایک نظریاتی وابستگی اور جذباتی پن اس طرح کا ہے کہ جہاں پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. فلسطین کے دکھ درد, ان کے مصائب دیکھ کر جو ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے, وہاں پر جو خود امریکہ میں لوگ موجود ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اسرائیل کے لوگ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اسرائیل کے خلاف. لندن میں, UK میں, USA میں, ہر بڑے آپ دیکھ لیں یورپی کنٹری میں احتجاج ہو رہے ہیں. اور ہمارا تو ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے تاریخی قسم کا, اور ہم تو آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور ہمارے ہاں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے جس نے یقیناً ہرٹ کیا ہے, اور ہر کوئی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں جس کا ایک نظریاتی طور پر اصولی موقف ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطینیوں کی زمین جو ہے ان سے چھینی ہے, اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, ہمارے لیے بہت مقدس جگہ ہے. تو ہم کس طرح سے ان کے اوپر جو بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر خاموش رہیں. تو اب یہاں پر صورتحال یہ کہ وہاں پر خاموش کروایا جا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے بہت بڑا سوال ہے کہ حکومت پاکستان کا اپنا بھی ریاکشن اس کے اوپر اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ہونا چاہیے, اس طرح کا سخت نہیں تھا. اور دوسرا, اگر کوئی ہمارے ہاں سیاسی جماعت یا کوئی اور جماعتیں اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہتی ہیں تو کیوں کر انہیں روکا جا رہا ہے, کیوں کر انہیں یہاں پر لمٹائز کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اپنی جگہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو بہرحال جی, یہ بھی ایک خبر دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا وہ جلسہ کی کوئی جگہ تبدیل کرنے کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے یا جو بھی. لیکن یہ بھی ایک دن ہم نے دیکھنا تھا کہ جی اب فلسطین کے خلاف آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے اس ملک میں. ایک اہم انکوائری بند ہوئی ہے. یہ جناب جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ, ان کے سمدھی کے حوالے سے صابر مٹھو صاحب جن کا نام بڑا مشہور رہا ہے میڈیا میں, اور بہت سارے جو ہمارے صحافی ہیں انہوں نے بھی اس کے حوالے سے خبریں دی کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے مبینہ طور پر, اور بہت سارے جو جنرل صاحب کے معاملات تھے اس میں بھی بیسیکلی مرکزی کردار یہی ادا کرتے رہے روپے پیسے کے معاملات میں. تو بہت ساری سٹوریز بھی اس سلسلے میں بریک ہوئیں کہ جنرل صاحب کی جو کوئی اربوں کی جائیدادیں باہر نکلی ہیں اس میں بھی بنیادی جو خرید و فروخت میں کردار رہا ہے وہی نہیں کر رہا ہے. تو ہم نے کچھ دن پہلے ایک بڑی انہونی سی خبر دیکھی کہ جی صابر مٹھو صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کے سلسلے میں ایک انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں, اس پر ایک انکوائری کی جا رہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ عام طور پر ہم نے اپنے ملک میں اس قسم کی مثال نہیں دیکھی کہ کسی بھی سابق آرمی چیف یا ان کے کسی بھی قریبی ریلیٹیو کے خلاف اس طریقے سے کوئی انکوائری بیٹھی ہو یا ان کو کوئی کٹہرے میں کسی نے کبھی بلایا ہو. لیکن جب یہ خبر آئی تو اس وقت بھی سب حیران ہو رہے تھے, لیکن پھر چند ہی دن بعد اس کا سارا جو ایک غبارے میں ہوا تھی وہ نکل گئی, کیونکہ خبر اب یہ آئی ہے کہ جی FIA نے صابر حمید مٹھو کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائریز بند کر دی ہیں, اور صرف بند ہی نہیں کی بلکہ ان کو کلیئر بھی قرار دے دیا ہے. جو بھی انہوں نے وہاں پر کوئی, میرا خیال ہے خود تو وہ پیش نہیں ہوئے, انہیں پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا 23 اکتوبر کو, تو وہ پیش تو نہیں ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد بہرحال جو بھی ان کے وکیل کے تھرو میں بھی کوئی انہوں نے جواب جمع کرایا تو اس کے بعد انہیں کلیئر قرار دے دیا گیا ہے. تو بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوٹس بھی تھا یہ اسی کی ایک کڑی تھی کہ انہیں ایک کلین چٹ مل جائے اور اس کے بعد یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو بند کر دیا جائے. تو یہ ایک کہانی سمجھ میں آتی ہے. تو یہی بات ہے جی, ہمارے ملک میں اسی طرح کا احتساب ہے اور اسی طرح کے معاملات ہیں. لیکن اب میری اس پہ میں فردر تو بات کرنے کی جسارت کیا کروں, لیکن ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ کم از کم اس سارے معاملے میں جو صحافی بیچارے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک, کسی کا روزگار نہیں ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے, کوئی مقدمے بھگت رہا ہے, تو کائنڈلی آپ نے اپنا تو معاملہ کلیئر کر لیا ہے تو کم از کم ان کی بھی معافی تلافی کر دیں, ان کی بھی جان چھوڑ دیں تاکہ وہ بھی بیچارے اپنا جو روزگار ہے کما سکیں. ہمارے جو صحافی بھائی ہیں اس سلسلے میں یہ خبریں دے کر ان کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے بعض اوقات, اور یہ اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو بہرحال جی
یہ خبر کے بعد لاسٹلی میں بس آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ مجھے بڑی تکلیف دی، جس نے کچھ نوجوان بچے سڑک کنارے بیٹھے تھے اور پتہ یہ چلا کہ یہ نمل یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں اور ہاسٹل میں یہ لڑکے ہی تھے، یہ وہاں پر رہتے تھے، لیکن ہاسٹل کو سیل کر دیا گیا اور ہاسٹل جو تھا وہی نمل یونیورسٹی کے پاس تھا، ہاسٹل کو سیل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ بیچارے اپنے سامان کے ساتھ سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت۔ تو یہ بڑے عجیب و غریب مناظر تھے، یعنی ٹھیک ہے سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نمل یونیورسٹی عمران خان صاحب نے بنائی تھی اور بڑی دنیا کی جو یعنی ایسی یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، نامور یونیورسٹی میں بہت اچھا اس کا تعلیمی معیار بھی ہے۔ اور وہاں پر چلیے اب آپ کی جس سے مرضی مخاصمت ہو، تو کیا کل کو ہم پھر یہ کہیں گے کہ آپ شوکت خانم بھی بند کر دیں گے، یا آپ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب نے جتنے بھی فلاحی کام کیے ہیں پھر وہ سب آپ گرا دیں گے اور خراب کر دیں گے یا بند کر دیں گے؟ بناگاہیں تو ویسے ہی بند کر دی گئیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، جو عمران خان سے دشمنی ہے وہ صرف عمران خان تک رکھیے، جو ان کے کیے ہوئے ایسے کام ہیں جس سے کوئی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے، کوئی طالب علم بیچارے اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی مریض ہیں اگر بیچارے وہ شفا یاب ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کم از کم ان کے اوپر لات نہ ماریں، وہ تو چلنے دیں۔ اس میں طالب علموں کا کیا قصور ہے کہ ان کو آپ نے آدھی رات کو سڑک پر لا بٹھایا؟ اور وہ طالب علم بتا رہے ہیں کہ جو ہاسٹل کے ان کے وہ تھے جو بھی سربراہ، ان کو بھی گرفتاری ان کی بھی کر لی گئی ہے اور نہ جانے کیا۔ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا خیر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ایسا کیوں ہوا، لیکن سوال یہی ہے کہ اگر کسی ہاسٹل کے بارے میں، انتظامیہ کے بارے میں کوئی شکایت ہو بھی تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ بیچارے طالب علموں کو ہی سڑک پر کھڑا کر دیں اور ان کو بے سر و سامان اور بے آسرا کر دیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ سا ہے۔ وی ہوپ کہ اس پر کچھ تھوڑا سا دھیان کیا جائے کہ دشمنی کو صرف اس بندے تک رکھیں، ویسے تو نہ جانے اس بندے سے بھی کیا دشمنی ہے، لیکن کم از کم جو اس کے کیے ہوئے انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے کام ہے ان کو تو چلنے دیں، اس کے اوپر لات مار کر تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے والی بات ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔